बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्कूते ढाका और सान्या एपीएस लाहौर के तमाम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस कल बंद रहेंगे। डीसी लाहौर ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्कूते ढाका और एपीएस सान्या पेशावर के शोधा की याद में डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने सोमवार के रोज छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीओ एजुकेशन नजर हुसैन चीना का कहना है कि कल शहर के तमाम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। उनका कहना था कि शोहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। पेशावर सान्या बहुत गहरा जख्म है जिसका भर पाना नामुमकिन है। सीईओ एजुकेशन नजर हुसैन चीना ने वालिदैन से अपील की है कि शहर में छुट्टी होने के बायस वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल ना भिजवाएं। उनका कहना था कि अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म के हवाले से नरमी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तुलबा को 28 फरवरी तक कोई भी जर्सी, स्वेटर, कोट, जैकेट, कैप, मौजे पहनने की इजाजत। यूनिफॉर्म में नरमी का फैसला बच्चों को सर्द मौसम से बचाने के लिए किया गया है। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने के हवाले से नरमी कर दी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से यूनिफॉर्म पॉलिसी में नरमी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि हदायत की गई हैं कि अपनी यकसां पॉलिसी में तमाम निजी और सरकारी स्कूल हदायत को मद्देनजर रखें। नोटिफिकेशन के मुताबिक तलबा को 28 फरवरी 2025 तक कोई भी जर्सी, स्वेटर, ब्लेजर, कोट, जैकेट, कैप, मौजे, जूते वगैरह पहनने की इजाज़त होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक यूनिफॉर्म में नरमी का फैसला बच्चों को सर्द मौसम से बचाने के लिए किया गया है। विफाकी हुकूमत ने एक बार फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। सहमाही टैरिफ कीमत में 19 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। कीमतें बढ़ने से सार्फिन पर 1 अरब 18 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 19 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया है। लेस्को समेत दीगर कंपनियों के सारिफिन से रवा माह इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। इजाफे की वजह से सारिफिन पर 1 अरब 18 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रवा माह के बिलिंग साइकिल में नेपरा के अहकामात पर अमल दरामद होगा। नेपरा ने बिजली की तकसीर कार कंपनियों की जानिब से दायर दरखास्तों पर फैसला सुनाया है। बुजदार सरकार के दौर में 310 गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खरीदने का इंकशाफ। 2 अरब 12 करोड़ 23 लाख रुपए बगैर मंजूरी खर्च किए गए। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। गाड़ियां खरीदने की किसी फोरम पर मंजूरी नहीं ली गई। पीएसी ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट में माली बेजाब्तियों को अयां कर दिया गया। माली साल 2020 और 21 में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए 310 गाड़ियों की खरीदारी का फैसला किसने किया। अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर गाड़ियों की खरीदारी के स्कैंडल की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में गाड़ियां खरीदने के किसी फॉर्म पर मंजूरी नहीं की गई। गाड़ी की खरीदारी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी मंजूरी न ली गई। गाड़ियों की खरीदारी के लिए हैरत अंगेज तौर पेश की रकम अदा कर दी गई। गाड़ियों की खरीदारी के लिए पैरा रोज को भी नजरअंदाज किया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए 310 गाड़ियों की खरीदारी का फैसला किसने किया। तहकीकात शुरू कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गैर कानूनी तौर पर खरीदी गई गाड़ियों की तहकीकात के लिए मुतल्लिका अफसरान को तलब करेगी। सब्जियों और फलों की कीमतें मुस्तहकम ना हो सकी। दुकानदार 100 से 300 रुपए का मुनाफा रखकर फल और सब्जियां फरोख्त करने लगे। सरकारी नेकनामे के बरक्स फरोख्त पर शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। दुकानदार मनमाने दामों सब्जियां फरोख्त करने लगे। आलू 48 के बजाय 120, प्याज 127 के बजाय 150, टमाटर 123 के बजाय 150, लहसुन 550 के बजाय 650 रुपए किलो फरोख्त जारी है। अदरक 330 के बजाय 500, शिमला मिर्च 90 की बजाय 150, मटर 190 की बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। इधर फल भी शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गए। केला 125 की बजाय 200 रुपए दर्जन, सेब 225 की बजाय 350 रुपए किलो, अमरूद 110 की बजाय 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। मौसमी 120 की बजाय 200, अंगूर 315 की बजाय 600, पपीता 210 की बजाय 350 किलो में फरोख्त जारी है। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी नर्खनामे में दर्ज कीमतों के इतलाक को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। लेस्को में एसडीओ समेत 3 मुलाजमीन नौकरी से बर्खास्त। अफसरान और मुलाजमीन को बिजली चोरी में मुलव्विस होने की बुनियाद पर नौकरी से फारिग किया गया है। अफसरान और मुलाजमीन को बिजली चोरी और फ्राइज में गफलत बरतने की बुनियाद पर नौकरी से फारिग किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट मैनेजर वहीद जफर, लाइन सुप्रीडेंट रिजवान जफर और मोहसन मीटर रीडर को नौकरी से निकाला गया है।
ڈیسکو چیف شاہد حیدر کے مطابق کرپٹ افسران اور ملازمین ادارے کی بدنامی کے ساتھ ساتھ قومی خزانے کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ چیف انجینئر آپریشن عباس علی نے افسران اور ملازمین کو ملازمت سے برخاست کیا ہے۔ کینچی روڈ بوستان کالونی کی گلیاں عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ سڑکوں پر گھڑے اور گندگی کے ڈھیر ہیں۔ علاقے میں تعفن پھیلنے لگا۔ تباہ حال گلیوں کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے عمیر افضل سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کینچی بازار بوستان کالونی میں، جہاں کی گلیاں جو ہے وہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سڑکوں پر گہرے گڑھے موجود ہیں، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں، جس کے باعث علاقہ مکین بدبو اور تعفن کا شکار ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے سڑکیں جو ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہیں۔ صفائی کے بھی ناقص انتظامات ہیں، جس کے باعث علاقے میں مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، اور دوسری جانب خستہ سڑکوں سے جو ہے ان کی آمد و رفت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ خستہ حال گلیوں کے باعث علاقہ مکین جو ہیں وہ پیدل چلنے سے بھی قاصر ہیں۔ بارش کے بعد علاقے میں تالاب کا منظر جو گلیاں ہیں وہ پیش کرتی ہیں، جس کے باعث علاقہ مکین اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ انتظامیہ کو کئی بار شکایات اور اپیلوں کے باوجود جو سڑکیں ہیں اور جو صفائی کے انتظامات ہیں وہ مکمل نہیں کیے گئے۔ علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے فوری طور پر علاقے کی حالت زار بہتر بنانے کا مطالبہ ہے۔ ٹھیک ہے عمیر، آپ کا بہت شکریہ۔ پیراگون سٹی میں ہیلپ پیراگون گروپ کے زیر اہتمام سیمینار سرپرست اعلیٰ ہیلپ پیراگون وحید گل کی شرکت۔ شرکاء نے سوسائٹی کی مینجمنٹ سے مسائل کے جلد حل کا مطالبہ کیا ہے۔ شرکاء نے سوسائٹی مینجمنٹ کی جانب سے سیوریج پانی اور دیگر ترقیاتی کاموں کے نہ ہونے پر پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے متعارف کرائے گئے نئے پراپرٹی ٹیکس کو مسترد کیا گیا۔ شرکاء نے کہا کہ سوسائٹی انتظامیہ فوری طور پر ان کے مسائل حل کرے۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ ہیلپ پیراگون وحید گل، چیئرمین ہیلپ پیراگون کرنل ریٹائرڈ زبیر لودھی نے شرکت کی۔ صدر ہیلپ پیراگون شیخ منظور، سیکریٹری جنرل ہیلپ پیراگون سید جہاں زیب سمیت دیگر عہدیداران اور رہائشیوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ اس سلسلے میں ہم مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اور اسی سیریل میں آج ہم نے ایک لیگل سیمینار منعقد کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد ریزیڈنٹس کے اندر اپنی ٹیکس کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی ذمہ داری کریٹ کرنا، تاکہ لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم امن پسند اور قانون پسند شہری ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی N120 آمد۔ لیگی رہنما اور کارکنان سے ملاقات۔ سردار ایاز صادق سے لیگی رہنما اور کارکنان نے ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا، فاتحہ خوانی بھی کی ہے، جبکہ لیگی غابرین نے سردار ایاز صادق سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ مرحومہ کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ اس موقع پر رانا عابد حسین، فوکل پرسن احمد سعید محسن، نظر خان، بلال اوان، محمد یار مغل، چودھری صابر نمبردار، فقیر حسین کھوکھر، اسرات بٹ موجود تھے۔ سابق MP حاجی اللہ رکھا، میاں عباس، چودھری اعجاز، مشتاق بٹ، چودھری افتخار، شفقت بٹ، حاجی ریاض اور دیگر بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی MP غضنفر عباس چینا کی رہائش کا آمد۔ غضنفر عباس سے ان کے بھائی کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ ملنشیا ٹون میں وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے مرحوم ملک لیاقت علی چینا کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ اور غمزدہ خاندان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اس موقع پر پارٹی کے مرکزی رہنما میاں خالد محمود، رانا نذیر احمد خان، اون چودھری اور شعیب صدیقی بھی ہمراہ تھے۔ MP غضنفر عباس چینا نے پارٹی صدر اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان اور دیگر رہنماؤں سے گھر آمد پر اظہار تشکر کیا۔ ملاقات میں پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی امور اور مختلف ملکی اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ ذیشان ملک سے MNA مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رکن اسمبلی مخدوم سمیع الحسن گیلانی ملک میں مثبت معاشی پالیسیاں اور مہنگائی میں مسلسل کمی پر قیادت کے ویژن کو سراہا۔ معاون خصوصی ذیشان ملک نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے صوبے بھر میں ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی آگاہ کیا۔ معاون خصوصی ذیشان ملک نے کہا کہ اللہ کے فضل سے پنجاب میں شاندار گڈ گورننس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق صوبے کے تمام شہروں کو یکساں ترقی کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ PB 149 بلال پارک UC 167 میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ شعیب صدیقی کے فوکل پرسن محمد عامر نے فیتہ کاٹ کر کام کا
آغاز کیا ہے۔ چیئرمین UC 167 مہر ظفر اقبال، میاں حماد یعقوب، نگت پروین اختر نے شرکت کی۔ حافظ وقار شہزاد، سید جہانگیر شاہ، بلال ظفر، حسین شہزاد سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ اہل علاقہ کو تیزی سے ترقیاتی کام مکمل کروانے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان BP 170 میں ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ سینئر لیگی رہنما رانا حسن شرافت نے UC 205 اور UC 201 میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ احسن شرافت نے یونین کونسل 205 مکہ کالونی میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے مکہ کالونی گلبرگ میں واٹر سپلائی کا افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر لیگی رہنما مزمل گجر، ڈاکٹر زکا گھمن اور دیگر بھی موجود تھے۔ سینئر لیگی رہنما نے یونین کونسل 201 شیرپاؤ پل اور پیپسی روڈ پر بھی واٹر سپلائی اور سڑکوں کی تعمیر کے کام کا افتتاح کر دیا۔ ایکسین واسا کاشف رسول نے منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر چودھری عبدالغفور اور دیگر بھی موجود تھے۔ لیگی رہنما ساجد تارڑ کا NA 127 میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ درینہ مسائل کے حل پر اہل علاقہ نے اظہار تشکر کیا۔ ساجدہ تارڑ نے خواتین ونگ کے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ ساجدہ فاروق تارڑ نے UC 223، 24 اور 25 میں کارپیٹ روڈ حبیب ہومز اور کارپیٹ روڈ روہی نالہ اور کرما والا بازار میں کارپیٹ روڈ اور ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر چودھری مرتضیٰ نتھ اور رانا بابر، عبدالغفور تبسم اور دیگر بھی شریک ہوئے، جبکہ چودھری انور، ڈاکٹر ریاض نے بھی شرکت کی۔ MPA ملک شہباز علی کھوکھر کا PP 162 UC 257 ستو قتلہ کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ۔ اہل علاقہ نے درینہ مسائل کے حل پر اظہار تشکر کیا۔ وہ گلی ہے نا، اگر آپ نے اس سے بننے سے پہلے دیکھی ہوتی تو شاید یہ ہمارے لیے اس گاؤں کا ایک بادنما داغ تھا۔ تو یہ ہماری مائیں بہنیں گزرتی تھی تو گرتی تھی، جو کپڑے خراب ہوتے تھے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، یہ سارے محلے والے کھڑے ہوئے، یہ میرے عزیز و اقارب ہیں، آپ ان سے بھی پوچھیں۔ آج اللہ کی مہربانی سے یہ بہت اچھا کام ہو گیا ہے، اور اسی طرح ہم پورے ستو گلی کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو گلیاں رہ گئی ہیں وہی بنے گی۔ یہ گلی کافی عرصے سے خراب تھی، اور یہاں پہ بوڑھی مائیں اور بچے جب گزرتے تھے تو گرتے تھے، کیونکہ ادھر بہت گندا پانی تھا اور کوڑا بھی تھا۔ یہ تو ملک صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور یہ جو گاؤں ستو قتل ہے، ان کا اپنا گھر ہے، کچھ سیاسی والی بات نہیں ہے، ان کا اپنا گھر ہے، اور یہ بہت اچھے کام کروا رہے ہیں۔ MPA چودھری محمد نواز لیڈر کی PP 158 میں کھلی کچہری۔ UC 247 کاہنا کے مکینوں کی آمد، حلقے میں ترقیاتی کاموں پر اظہار تشکر کیا گیا۔ UC 247 کاہنا کی رہائشوں کی آمد ہوئی، حلقے میں ترقیاتی کاموں پر بات۔ MPA چودھری نواز لیڈر کو ہار بھی پہنائے گئے۔ یہ جو بتانے والی بات نہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں عوام کا جو جوش اور جذبہ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ کے کام جو علاقے میں ہو رہے ہیں، واپڈا کے، بجلی کے، PCC، سیوریج، یہ بہت اپنا دیر بعد یہ ڈیولپمنٹ کے کام اس سپیڈ سے ہو رہے ہیں۔ اور پہلے تو میاں شہباز شریف کا ودن تھا، اس علاقے میں بہت زیادہ کام ہوئے ہیں، حال ہی میں ہم نے ابھی بھی وہ کام ہو رہے ہیں، میاں شہباز شریف MNA صاحب ہیں ہمارے علاقے کے، ان کے فنڈ ابھی بھی لگ رہے ہیں۔ لیکن اب جو نیا سلسلہ شروع ہوا لاہور ڈیولپمنٹ کا، وہ میڈم CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو شروع کیا ہے وہ بھی شروع ہو گیا الحمدللہ۔ تو لاہور کو ہم ایک ماڈل سٹی بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے قائدین کا جو عزم ہے، بلکہ پورے پنجاب کو، پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام منصورہ میں کنونشن سکوت ڈھاکہ بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں استحکام پاکستان کنونشن کا انعقاد۔ کنونشن میں ضیاء الدین انصاری سمیت کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام منصورہ میں استحکام پاکستان کنونشن کا انعقاد۔ کنونشن میں اکابرین نے سکوت ڈھاکہ اور بنگلہ دیش کے تاریخی پس منظر اور موجودہ صورتحال سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم کا اظہاری خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سکوت ڈھاکہ مسلم امہ کا آخری سکوت تھا، پاکستان کی قیادت بدلے گی تو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ شیخ مجیب کو ہر طرح کی آزادی، مادر پدر آزادی دے دی گئی، جس کا اشارہ بھی آپ کے سامنے یہاں پر ہوا۔ جماعت اسلامی اکیلی تھی کہ جس نے مشرقی پاکستان میں تمام امیدوار کھڑے کیے، لیکن جماعت اسلامی کو کمپین چلانے کی اجازت وہاں پر نہیں دی گئی۔ جماعت اسلامی وسطی پنجاب جاوید قصوری کا کہنا تھا کہ نئی نسل کو سانحہ مشرقی پاکستان کا علم ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ ملک کی سمت اور نظریے کو درست طریقے سے لے کر چل سکیں۔ سانحہ مشرقی پاکستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ اس کشمکش میں پوری طرح
انہوں نے پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے اپنی صلاحیتیں قوتیں اس دور میں لگائیں، وہ بھی آج یہاں موجود ہیں۔ جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کا کہنا تھا کہ جمہوریت کو کبھی بھی ملک میں پنپنے نہیں دیا گیا، حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جمہوری انقلاب برپا ہوگا۔ پاکستان کو اکٹھا رکھنے، اس کو منظم رکھنے، اس کی ریاست کو چلانے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور تدبیر ایسی نہیں ہے جو ان تمام ایریاز کو، ان علاقوں کو جو مسلم اکثریتی علاقے کہلاتے تھے، ان کو اکٹھا رکھا جا سکے۔ کنونشن کے اختتام پر ملکی تعمیر و ترقی کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔